अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरह यूसुफ का मुताला करेंगे जिसमें हम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने उनके अपने घर से दूर कर दिया और किस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाजार में बेचे गए और आखिरकार अल्लाह ताला ने उन्हें इज्जत, सरफराजी, इक़्तिदार और बादशाहत अता फरमाई। सूरह यूसुफ का थोड़ा सा तारुफ पढ़ लेते हैं। सूरह यूसुफ कुरान मजीद की 12वीं सूरत है और ये मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। इसमें 111 आयात हैं। ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर मबनी है, जिनकी दास्तान सब्र, वफादारी, पाकीज़गी और ईमान का अमली नमूना है। ये सूरत पूरी की पूरी एक ही वाक़े पर मुश्तमिल है और कुरान में ऐसी वाहिद सूरत है जिसमें एक नबी की पूरी ज़िंदगी का वाक़या मुसलसल बयान हुआ है। आज के लेक्चर में हम सूरह यूसुफ की पहली 5 आयात पढ़ेंगे। पहली 5 आयात का पस मंज़िर पढ़ते हैं। सूरह यूसुफ मक्का मुकरमा में उस वक़्त नाज़िल हुई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद आज़माइशों का सामना था। कुफ़ार मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर आप सच्चे नबी हैं तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाएं। अल्लाह ताला ने तसल्ली के तौर पर ये सूरत नाज़िल फरमाई ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को सुकून मिले और उम्मत को सब्र और यकीन का सबक दिया जाए। ये इब्तिदाई आयात कुरान के रोशन और वाज़ेह पैगाम का ऐलान करती हैं और ये सूरत हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब के ज़िक्र से शुरू होती है, जो इनकी नबुव्वत और अज़मत की पेशगोई है। आयत नंबर 1, अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन। अलिफ लाम रा हरूफ मुकत्ताआत। हरूफ मुकत्ताआत वो हरूफ होते हैं जो कुछ सूरतों के शुरू में आते हैं, जिनके मानी अल्लाह ताला ही जानते हैं। मुकत्ताआत कता से है, यानी कटे हुए, जिस तरह हम अलिफ, लाम, रा अलग अलग हर्फ पढ़ रहे हैं। तिल का ये आयातु आयते हैं, अल किताबी किताब की, अल मुबीन रोशन। अलिफ लाम रा तिल का आयातुल किताबिल मुबीन, ये रोशन किताब की आयतें हैं। आयत नंबर 2, इन्ना अंजलनाहु कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताकिलून। इन्ना बेशक हमने अंजल नाजिल किया है, हु उसको, कुरानन कुरान, अरबियन अरबी जुबान में, लअल्ला ताकि कुम तुम, ताकिलून समझ सको या अकल से काम लो। इन्ना अंजलनाहु कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताकिलून, यकीनन हमने इस कुरान को अरबी जुबान में नाजिल फरमाया है ताकि तुम समझ सको। आसमानी किताबों का मकसद लोगों की रहनुमाई है, जो तभी मुमकिन है जब किताब उस जुबान में हो जिसको वो समझ सके। इसलिए हर किताब अपनी कौम की जुबान में नाजिल हुई। चूंकि कुरान को पढ़ने वाले पहले अरब थे, इसलिए वो अरबी में नाजिल हुआ। अरबी जुबान फसाहत, बलागत और मानी के लिहाज से बेहतरीन जुबान है। इसलिए अल्लाह ताला ने इस अशरफुल कुतुब यानी कुरान मजीद को अशरफुल लुगात यानी अरबी जुबान में अशरफुल रसूल यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अशरफुल मलाइका यानी हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए नाजिल फरमाया। कुरान मजीद मक्का में नाजिल हुआ, जो सबसे अशरफ मकाम है, और जिस महीने में नाजिल हुआ वो भी सबसे अशरफ तरीन महीना रमजान है। इस पर ईमान लाने वाली उम्मत को भी बेहतरीन उम्मत कहा गया है। आयत नंबर 3, नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल कससी बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरान व इन कुंता मिन कब्लिही लमिनल गाफिलीन। नहनु हम, नकुस्सु हम बयान करते हैं, अला पर का आप, अलैका आप पर, अहसना बेहतरीन, अच्छा, कसस बयान, अहसनल कसस बेहतरीन बयान, बिमा जो,
اوہی وہی کی، نہ ہم نے، بما اوہینا اس وجہ سے کہ ہم نے وحی کی، الا طرف کا آپ، الی کا آپ کی طرف، حاضا یہ، القرآن قرآن، و اور ان یقیناً کنتا آپ تھے، من سے قبلی پہلے ہی اس، من قبلی ہی اس سے پہلے، لمن میں سے، الغافلین بے خبروں میں سے، لمن الغافلین بے خبروں میں سے تھے۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کرتے ہیں۔ قصص کا مطلب ہے کسی چیز کے پیچھے لگنا یا اس کا تعاقب کرنا، یعنی دلچسپ اور سچا واقعہ۔ قصص صرف کہانی یا افسانہ نہیں ہے بلکہ ماضی کے حقیقی واقعے کا بیان ہے۔ اس میں حسد، ضد، نفس کی سرکشی اور ان کے انجام کے ساتھ ساتھ اللہ کی مدد کے حیرت انگیز پہلو بیان ہوئے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے اسے احسن القصص یعنی بہترین بیان کہا ہے۔ بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن وحی کے ذریعے نازل کیا ہے۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھے۔ اس صورت کے شان نزول حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہود نے مشرکین مکہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خواہش ظاہر کی تھی کہ آپ حضرت یعقوب، ان کی اولاد اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کریں کہ یعقوب علیہ السلام تو شام میں رہتے تھے، تو ان کی اولاد مصر کیسے پہنچی؟ یہود دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو آزمانا چاہتے تھے۔ اسی پر بطور معجزہ یہ صورت نازل ہوئی۔ آیت نمبر 4، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اس جب قال کہا یا ذکر کیا، یوسف علیہ السلام نے، لی ابیہ لی کے لیے، ابی باپ ہی اپنے، لی ابی ہی اپنے باپ سے، یا ابتی یا اے ابتی ابا جان، تا کے نیچے زیر ہے جس کی وجہ سے میرے آئے گا، یا ابتی اے میرے ابا جان، انی بے شک میں نے، رأیتو دیکھا ہے، احدہ ایک، عشرہ 10، ایک اور 10 11، احدہ عشرہ 11، کوکبن ستاروں کو، والشمسا و اور شمسا سورج کو، و اور القمر چاند کو، رأیتو میں نے دیکھا ہے، ہم انہیں، لی اپنے لیے، ساجدین سجدہ کرتے ہوئے۔ اذ قال یوسف لأبیہ، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے ذکر کیا، یا ابتی اے میرے ابا جان، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر، کہ اے میرے ابا جان میں نے 11 ستاروں کو اور سورج چاند کو اپنے خواب میں دیکھا ہے، رأیتہم لی ساجدین، کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کو احسن القصص فرما کر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کرنا شروع کیا کہ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے آسمان سے زمین پر اترے اور ان کے ساتھ چاند اور سورج بھی تھے، اور ان سب ستاروں نے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ صبح اٹھ کر اس خواب کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد صاحب حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا۔ اس خواب کی تعبیر 40 سال کے بعد پوری ہوئی، جب حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر بن گئے تھے اور اپنے والدین کو تخت کے اوپر بٹھایا اور بھائیوں نے سامنے کھڑے ہو کر سجدہ کیا، اور اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب کی تعبیر حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوں یاد دلائی کہ اے میرے باپ، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سچ کر دکھایا ہے۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا تو ان کی عمر 16 یا 17 سال تھی۔ پیغمبروں کا خواب وہی ہوتا ہے۔ اس خواب میں 11 ستارے حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، اور چاند اور سورج یوسف علیہ السلام کے ماں باپ تھے۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی ماں سے مطلب حضرت یوسف علیہ السلام کی خالہ راحیل ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سگی ماں کا انتقال اس خواب سے پہلے ہو چکا تھا۔ یہاں پہ ایک قابل غور بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اور ان کے والدین نے انہیں سجدہ کیا تھا۔ وہ سجدہ تعظیماً سجدہ تھا۔ پچھلی شریعتوں میں سلام کی جگہ سجدہ جائز تھا، لیکن اب منسوخ ہو گیا ہے۔
آیت نمبر 5. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. قال کہا یا بنیا اے میرے بیٹے، لا نہیں، تقصص تم بیان کرنا، رؤیا خواب کا اپنا، علی اخوتی کا اپنے بھائیوں سے، کیدو تو وہ تدبیر کریں گے، لاکا تیرے ساتھ، قیدن کوئی بری تدبیر، انا بے شک، الشیطان شیطان، لی کے لیے، الانسان انسان، للانسانی انسان کے لیے، عدوٌ دشمن ہے، مبین کھلا. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے پیارے بیٹے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا. فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کریں. ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام اس خواب کی تعبیر کو سمجھ گئے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ایسا مرتبہ عطا کرے گا کہ ان کے بھائی ان کے آگے سجدے میں گر جانے پر مجبور ہو جائیں گے. اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو منع فرمایا کہ بیٹا، اس خواب کا اپنے بھائیوں سے ہرگز ذکر نہ کرنا، کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے. اور دل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ ڈر بھی تھا کہ ایسا نہ ہو کہ یوسف کے بھائی بھی اس خواب کی تعبیر سمجھ لیں اور یوسف کے جاہ و مرتبہ پر حسد کرنے لگے اور کسی مکر و فریب سے یوسف علیہ السلام کی ہلاکت کی تدبیر سوچے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص نیک خواب دیکھے وہ بیان کر دے، اور اگر برا خواب دیکھے تو اسی وقت کروٹ بدل لے اور اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک دے اور اللہ کے ساتھ پناہ پکڑے اور کسی سے اس خواب کا ذکر نہ کرے. اس طرح کرنے سے اس خواب کا نقصان اس کو نہیں پہنچے گا. ان آیات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے منصوبے سب سے بہتر ہوتے ہیں، چاہے ہمیں ان کی سمجھ فوراً نہ آئے. حسد اور بغض تباہی کا سبب بنتے ہیں، جبکہ صبر اور ایمان کامیابی کی کنجی ہیں. اللہ پر بھروسہ رکھنے والا کبھی محروم نہیں رہتا. جس طرح ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو، بے شک حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ ایندھن کو کھا جاتی ہے. سورہ یوسف کی ابتدائی آیات ہمیں صبر، یقین اور بھروسے کا پیغام دیتی ہے. مشکلات وقتی ہوتی ہے مگر اللہ کی رحمت ہمیشہ باقی رہتی ہے. جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں رہتا. اللہ تعالی ہمیں قرآن سے ہدایت اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.